अस्सलाम वालेकुम मतियुल्लाह जान MJ TV। सुप्रीम कोर्ट में कुछ देर पहले ही 3 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल कर रहे थे, उसने फ़ैसला महफूज कर लिया है उन दरख्वास्तों पे जिसमें पार्लियामेंट के मंजूर शुदा नज़रसानी एक्ट को चैलेंज किया गया था। ये वो नज़रसानी एक्ट है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फ़ैसलों के ख़िलाफ़ कोई भी फ़रीक नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर सकता था और इस नज़रसानी की दरख्वास्त का जो सुनने का जो स्कोप था, जो दायरा-कार था, वो बढ़ा दिया गया था। यानी कि पहले जो सुप्रीम कोर्ट अपने फ़ैसलों के ख़िलाफ़ नज़रसानी करती थी तो बड़े महदूद पैमाने पे करती थी और सिर्फ़ सरसरी तौर पे अपने ही फ़ैसलों को एक बार फिर नज़रसानी में देखा जाता था और वही जज सुनते थे। मगर ये वो नज़रसानी एक्ट था जो पार्लियामेंट ने मंजूर किया और जिसके बाद इस कानून में ये करार दे दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट अपने फ़ैसलों पे जो नज़रसानी करेगी वो महदूद अंदाज में नहीं करेगी और वो नज़रसानी को बिल्कुल वैसे ही सुना जाएगा जैसे हाई कोर्टों के फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील को सुना जाता है, यानी कि तफसीली तौर पे सुना जाएगा। और फिर जो जजेस नज़रसानी करेंगे अपने ही फ़ैसले के ख़िलाफ़, वो जजेस के साथ दूसरे जज भी शामिल हो सकेंगे। तो कानून ने कहा कि एक लार्जर बेंच जो है वो सुप्रीम कोर्ट का अपने ही कुछ साथी जजों के फ़ैसलों के ऊपर नज़रसानी कर सकेगा और बिल को अपील की मानद उसको सुन सकेगा। तो इन दरख्वास्तों के ऊपर आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने अपना फ़ैसला महफूज कर लिया है। अब यहाँ पे जो कानूनी नुक्ता वो ये था कि क्या पार्लियामेंट जो है आइन में दिए गए आर्टिकल 188 के तहत नज़रसानी का जो अख्तियार है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें तरमीम या तब्दीली कर सकती हैं बग़ैर आइन में तरमीम के, या फिर और वो भी एक आम कानून साजी के ज़रिए जो कि सादा अक्सरियत से की जाती हैं। तो इसी हवाले से अभी कुछ देर पहले ही ये फ़ैसला महफूज किया गया है और इस फ़ैसले को महफूज करने से पहले अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर मंसूर उस्मान अवान ने अपने दलाइल मुकम्मल किए हैं और उनके दलाइल का मुख्तसर ख़ुलासा ये था कि जो पार्लियामेंट ने कानून पास किया है, ये कानून सिर्फ़ और सिर्फ आर्टिकल 184(3) यानी मुफाद आमा के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले थे उनके ऊपर सिर्फ एक वसी नज़रसानी का अख्तियार दिया गया है या नज़रसानी के अख्तियार को अपील वाली वसअत दी गई है। और ये तमाम दूसरे मामलात में सुप्रीम कोर्ट जो है वो नज़रसानी में अपील की तरह उनको नहीं सुनेगी। और इसके कुछ पस मंज़र भी अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने बताया और आज अपने दलाइल को जब कंक्लूड किया तो उसके बाद ये फ़ैसला महफूज किया गया है। अटॉर्नी जनरल की तरफ से कहा गया कि जो आर्टिकल 184(3) है और वो जो प्रोसेस ऑफ ट्रायल है उसको मज़ीद एडवांस कर रहा है और जो फेयर ट्रायल का जो असूल है आइन के अंदर शफाफ ट्रायल का, उसको यकीनी बनाता है। और ये जो फेयर ट्रायल है इसको यकीनी बनाने के लिए इसलिए भी ज़रूरी था आर्टिकल 184(3) के तहत कि इन सुप्रीम कोर्ट के 184(3) के तहत दिए गए फ़ैसलों में अपील का हक़ नहीं था और पहली बार सुप्रीम कोर्ट ही मामला सुन के ख़ुद ही फ़ैसला दे देती थी। और जहाँ तक इस सवाल का ताल्लुक़ है कि क्या इससे जो दूसरे नज़रसानी के अंदर लोग दरख्वास्तें दायर करते हैं जो आम केसों में जो नीचे ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट से आते हैं, तो क्या उनको भी वैसा हक़ मिलेगा कि वो भी नज़रसानी के मरहले पे तफसीली तौर पे सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पे सवाल उठा सकें? तो अगर नहीं मिलेगा तो क्या ये इम्तियाज़ी सलूक नहीं होगा? जिस पे अटॉर्नी जनरल का ये मौक़िफ़ था कि ये इम्तियाज़ी सलूक नहीं होगा मगर अगर ये हक़ आर्टिकल 184(3) के तहत फ़ैसले के मुतासरा फ़रीक़ैन को ना दिया गया तो फिर ये उनके साथ एक इम्तियाज़ी सलूक होगा क्योंकि उनको अपील का हक़ नहीं दिया जाएगा। तो इस पे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो आइन के अंदर 184(3) के तहत अपील का हक़ नहीं दिया गया तो फिर आइन जो है ये इम्तियाज़ी सलूक रवा रख रहा है उन फ़रीक़ैन के साथ कि जिनको नज़रसानी में अपील की तरह नहीं सुना जाएगा। अटॉर्नी जनरल ने फिर अपनी बात दोहराई और कहा
کہ نہیں اصل میں امتیازی سلوک کا شکار تو وہ لوگ ہوں گے جو 184(3) کے سپریم کورٹ کے براہ راست فیصلوں سے متاثر ہوں گے اور ان کو دوبارہ ان کو اپیل کی طرح نہیں سنا جائے گا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو نظر ثانی ہے آرٹیکل 184(3) کے دیے گئے سپریم کورٹ کے فیصلوں پر، اس میں وسعت لانا ضروری ہے اور اس کو اپیل کی طرح سنا جانا چاہیے، مگر یہ کس طریقے سے کیا گیا ہے؟ پارلیمنٹ نے جو سادہ سی قانون سازی کے ذریعے کیا ہے صرف اس کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں۔ پھر آپ نے کہا کہ جو آرٹیکل 184(3) کے کیسز ہیں ان کے اوپر بھی بڑے غور و خوض کے بعد فیصلے آنے چاہیے، اور یہ جو سو موٹو اختیارات سپریم کورٹ استعمال کرتی ہے ان کو بھی بہت سوچ سمجھ کے اختیارات کا استعمال کرنا چاہیے۔ وہ بات آپ کی درست ہے، مگر ہم جو ہیں ہمارے نزدیک جو پارلیمنٹ نے جس طریقے سے آئین میں دیے گئے نظر ثانی کے اختیار کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے، اس سے سپریم کورٹ کی جو ایک جورسڈکشن ہے، جو دائرہ اختیار ہے، دائرہ کار ہے، اس میں اچانک آئینی جورسڈکشن کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اٹارنی جنرل نے یہ بھی کہا کہ جو ہائی کورٹیں ہیں وہ بھی سپریم کورٹ کے جو رول ہیں اور جو سول پروسیجر کوڈ کے جو ریویو ہیں، ہائی کورٹوں کو بھی یہ اختیار ہے کہ اس میں تبدیلی کر دیں، ان میں ترمیم کر دیں۔ تو اگر ہائی کورٹوں نے یہ ترمیم کر دی تو بھی اور ان سول پروسیجر کوڈ کے اندر بھی ریویو کو ڈیفائن کیا گیا ہے، اگر انہوں نے تبدیلی کر دی تو پھر یہ بھی ایک اناملی پیدا ہو جائے گی کہ کیا سپریم کورٹ ہائی کورٹوں کی طرف سے تبدیل شدہ جو قواعد ہیں جو سی پی سی کے ان کے مطابق کام کرے گی یا نہیں۔ تو جس پہ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ جو صوبائی اسمبلیاں ہیں یا جو ہائی کورٹس ہیں اگر وہ قانون سازی کرتی ہیں تو وہ کیسے سپریم کورٹ کے دائرہ کار کو یا سپریم کورٹ کے اختیارات کو طے کریں گی؟ اب کیا ہائی کورٹس ہمارے اختیارات کو طے کریں گی؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ جو نیا قانون ہے اس کے اندر یہ حق بھی دیا گیا ہے کہ کوئی بھی متاثرہ فریق جو ہے سپریم کورٹ کے آرٹیکل 184(3) کے فیصلے کا جو متاثرہ فریق ہے وہ بھی اس کے خلاف اپیل میں جا سکتا ہے۔ اور اٹارنی جنرل نے یہ کہا کہ جو سیکشن 2 ہے جو پارلیمنٹ کے منظور شدہ قانون کا کہ اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ جو فیصلہ دینے والے ججز ہیں وہ لارجر بینچ میں نہیں ہوں گے۔ تو نئے قانون میں کیونکہ لارجر بینچ کی بات کی گئی ہے تو اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ فیصلہ دینے والے ججز جو ہیں وہ نئے بینچ میں شامل نہیں ہوں گے، اور سپریم کورٹ اگر چاہے تو اس قانون کی ایسی تشریح کرے کہ جس سے قانون بھی برقرار رہے اور جو دوسرے جو سپریم کورٹ کے اختیارات ہیں ان میں بھی کوئی کمی نہ ہو۔ پھر یہ بھی کہا گیا اٹارنی جنرل کی طرف سے کہ جو سپریم کورٹ ہے جہاں تک حقائق کا تعلق ہے کہ نظر ثانی میں حقائق کے اوپر دوبارہ بحث ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، تو اس کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ ایک ایسا فیصلہ دے سکتی ہے کہ جس سے جو اپیل کے برابر کا دائرہ کار دیا گیا ہے نظر ثانی میں وہ بھی برقرار رہے، اور جو حقائق کا تعین کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار آ جائے کہ وہ پہلے یہ طے کرے کہ کیا یہ اپیل کی طرح کوئی بھی ریویو سنا جا سکتا ہے آرٹیکل 1843 میں یا نہیں۔ جیسا کہ ہائی کورٹ کے فیصلوں کے خلاف سپریم کورٹ میں کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں پھر اپیل نہیں ہو سکتی آٹومیٹیکلی، تو پھر سپریم کورٹ پہلے یہ سنتی ہے جو اپیل کرنے والے ہیں کہ آیا ان کی اپیل بنتی ہے یا نہیں، جس کو لیو ٹو اپیل کہتے ہیں۔ تو اسی طرح سپریم کورٹ جو ہے پارلیمنٹ کے اس منظور شدہ قانون کو بھی اس طریقے سے اس کی تشریح کرے کہ یہ قانون برقرار رہے، اور جہاں تک نظر ثانی کا تعلق ہے تو سپریم کورٹ پہلے یہ طے کر سکتی ہے کہ کیا حقائق اور قانون کے بنیاد پہ یہ ریویو اس کو اپیل کی طرح سنا جا سکتا ہے یا نہیں، یعنی لیو ٹو ریویو کا کانسیپٹ بھی اٹارنی جنرل نے یہ بھی سجیسٹ کیا۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ اس قانون میں اٹارنی جنرل نے کہا یہ کہیں بھی نہیں لکھا کہ جو فیصلہ دینے والے جج ہیں سپریم کورٹ کے آرٹیکل 184(3) کے تحت 184(3) کے تحت وہ لارجر بینچ کا حصہ نہیں ہوں گے، اور یہ بھی نہیں اس قانون میں لکھا گیا کہ جو حقائق ہیں اور جو قانون ہیں ان میں کس حد تک جو ہے وہ سپریم کورٹ جا سکتی ہے یا نہیں نظر ثانی کے مرحلے پہ۔
تو اٹارنی جنرل نے یہ کہا کہ جو آرٹیکل جو سیکشن 3 ہے نئے قانون کا، اس میں چیف جسٹس کا جو اختیار ہے بینچوں کے بنانے کا، وہ اختیار بھی اس کو بھی نہیں چھیڑا گیا۔ اور پھر اٹارنی جنرل نے کہا کہ ماضی میں بھی نظر ثانی کی سٹیج کے اوپر سپریم کورٹ جو ہے لارجر بینچ بنتے رہے ہیں اور چیف جسٹس لارجر بینچ بناتے رہے ہیں، تو یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوگا۔ اگر اس قانون میں بھی لارجر بینچ کی بات کی گئی ہے تو اس سے بھی کوئی بڑی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اور پھر انہوں نے ایک ہوبارہ بسٹرڈ کے کیس کا حوالہ دیا، جس میں ہوبارہ بسٹرڈ کے شکار پر سپریم کورٹ نے پابندی لگا دی تھی، اور اس کے بعد جب اس کے خلاف حکومت پاکستان نے اپیل کی تو اس کے اوپر پھر لارجر بینچ بنا دیا گیا تھا، مزید ججوں کو بھی اس میں ڈال دیا گیا تھا۔ تو اٹارنی جنرل نے یہ کوشش کی ایک قسم کی کہ یہ جو قانون ہے یہ بھی برقرار رہے اور سپریم کورٹ اس قانون کو بھی تسلیم کرے اور یہ اس کو سٹرائک ڈاؤن نہ کرے، جس پہ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ قانون کے اندر تو یہ کوئی ڈائریکشن نہیں دی گئی کہ لارجر بینچ نہیں بنایا جا سکتا ہے یا نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے حوالے سے جو لارجر بینچ کے حوالے سے کوئی ڈائریکشن نہیں دی گئی۔ اٹارنی جنرل نے یہ بھی کہا کہ جو ٹیکسٹ ہے قانون کا، جو متن ہے، اس میں جو ہے یہ نہیں کہا گیا کہ جو فیصلہ دینے والے ججز ہیں ان کو لارجر بینچ سے نکال دیا جائے گا، اور یہ فیصلہ بھی چیف جسٹس نے کرنا ہے۔ پھر اٹارنی جنرل نے یہ بھی کہا کہ اثر نو سماعت یا ری ہیئرنگ کا جو سوال اٹھایا گیا تھا گزشتہ سماعت میں، کہ یہ تو ایک قسم کی ری ہیئرنگ ہو جائے گی اور سپریم کورٹ اپنے فیصلوں کے اوپر ری ہیئرنگ کیسے کر سکتی ہے۔ چیف جسٹس عمرتا بندیال نے کہا کہ اس سے پہلے سپریم کورٹ فیصلے دے چکی ہے کہ جو نظر ثانی ہوتی ہے وہ اثر نو سماعت نہیں ہوتی، وہ ری ہیئرنگ نہیں ہوتی، جس پہ اٹارنی جنرل نے امریکی عدالتوں کی ایک مثال دی اور کہا کہ یو ایس جو فیڈرل رولز ہیں ان کے ڈسٹرکٹ کورٹس کے، ان میں اگر ایک ڈسٹرکٹ کورٹ کا فیصلہ ایسا آ جاتا ہے اس کو پھر اب قانون کے مطابق چیلنج کیا جا سکتا ہے اور تمام ڈسٹرکٹ کورٹس کے ججز بیٹھ کے دوبارہ اس کیس کو دوبارہ سے سنتے ہیں، یعنی ری ہیئرنگ کرتے ہیں، اور امریکی عدالت میں اس نئے قواعد کے مطابق جو کیسز ہیں ان کی ری ہیئرنگ ہو سکتی ہے۔ اور یہ اور بات ہے کہ ان کی ری ہیئرنگ کی بھی کوئی شکایت ہے، مگر ری ہیئرنگ جو ہے وہ بین الاقوامی جورسڈکشن میں بھی ہوتی رہی ہیں۔ پھر اٹارنی جنرل نے کہا کہ یہ جو آرٹیکل 184(3) کے تحت کارروائی ہوتی ہے یہ انتہائی غیر معمولی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، اور اس میں جو مینٹینیبلٹی کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ معاملہ جو ہے آرٹیکل 184(3) کے تحت جو بھی ڈیسائیڈ ہوتا ہے اس کی اپنی ایک بہت غیر معمولی اہمیت ہوتی ہے، جس پہ اٹارنی جنرل یہ بھی کہنا چاہ رہے تھے کہ اسی غیر معمولی اہمیت کے اصول کی بنیاد پہ امریکی عدالتوں میں بھی کیس کو ری ہیئرنگ الاؤ کی گئی ہے یا اس کی اجازت دی گئی ہے۔ چیف جسٹس عمرتا بندیال نے کہا کہ یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ امریکی عدالتیں جو ہیں وہ ایک لارجر بینچ میں جو ہے اسی سطح کی کورٹس میں، یعنی ڈسٹرکٹ کورٹس کے لارجر بینچ کے سامنے اپنے ہی کیس کی ری ہیئرنگ کرتے ہیں، جس پہ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم یہاں بات کر رہے ہیں آئینی جورسڈکشن کی۔ آئین کے آرٹیکل 188 کے تحت یہ نظر ثانی کا اختیار سپریم کورٹ کو دیا گیا ہے، اور یہ ممکن کیوں نہیں ہے کہ آپ آئین میں ترمیم کر کے اس اختیار میں تبدیلی کریں۔ اور پھر اٹارنی جنرل نے یہ بھی کہا کہ جب بھی نظر ثانی کی درخواست دائر کی جائے گی تو اس نظر ثانی کی درخواست میں بھی جو درخواست گزار ہیں ان کو اپنے گراؤنڈز اسٹیبلش کرنے ہوں گے۔ یہ نہیں ہے کہ جو نظر ثانی کا جو بینچ ہے یا جو لارجر بینچ بنے گا تو وہ آٹومیٹیکلی دوبارہ سے ری ہیئرنگ کرے گا۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ سپریم کورٹ اس قانون کی ایسی بھی تشریح کر سکتی ہے کہ جو لارجر بینچ بنے وہ پہلے یہ طے کرے کہ آیا اس میں گراؤنڈز لاء کے گراؤنڈز، قانونی شواہد کی بنیاد پہ یا حقائق کی بنیاد پہ دوبارہ اس کو نئے سرے سے اس کی ہیئرنگ ہو سکتی ہے یا نہیں، تو یہ ایک قسم کا لیو ٹو ریویو کا فیصلہ بھی لارجر بینچ کر سکتا ہے۔ چیف جسٹس عمرتا بندیال نے کہا کہ اب ہمیں آپ یہ بتائیں کہ آئینی طور پہ ہم کس طریقے سے اس جورسڈکشن میں تبدیلی کو تسلیم کریں، اس کی وجوہات بتائیں۔ اٹارنی جنرل نے پھر کہا کہ جو آئین کا آرٹیکل 188 ہے
وہ ایک آئین کے آرٹیکل 185 یعنی اپیل کا جو حق ہے اس کے ماتحت نہیں ہے۔ آئین کا آرٹیکل 188 جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے، اور اسی لیے جو آئین ساز تھے، جو آئین بنانے والے تھے، انہوں نے اس معاملے کو اوپن رکھا ہے، آئین کے آرٹیکل 188 کو الگ کر کے رکھا ہے، ورنہ وہ بھی اپیل کے ساتھ ہی شامل ہو جاتا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت نظر ثانی کے دائرہ کار کو بڑھانا ایک اچھا آئیڈیا ہو سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا مگر اس کے لیے آپ کو خاص وجوہات بتانی ہوں گی، ورنہ اس میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کیوں چاہ رہے ہیں کہ جو نظر ثانی ہے آرٹیکل 184(3) کے فیصلوں کے خلاف، اس میں حقائق کو بھی سنا جائے اور قانون پہ بھی اثر نو بحث کی جائے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ جس طریقے سے آئین کے آرٹیکل 188 جو آئین کا آرٹیکل 185 ہے وہ اپیل کا حق دیتا ہے ہائی کورٹ کے فیصلوں کے خلاف سپریم کورٹ میں، مگر اسی آئین اپیل کے حق کے جو متعلق آئین کی جو شق ہے، اس کے اندر جو ہے ہائی کورٹ کے کچھ فیصلوں کے خلاف بھی اپیل نہیں ہو سکتی، اور اس کے لیے سپریم کورٹ پھر یہ طے کرتی ہے کہ آیا لیو ٹو اپیل دی جائے یا نہیں۔ تو اس لیے اٹارنی جنرل نے کہا کہ سپریم کورٹ پارلیمنٹ کے منظور شدہ اس ریویو ایکٹ کو بھی ایسی تشریح کرے کہ جس میں لارجر بینچ پھر یہ فیصلہ کرے کہ آیا اس کے اندر جو ہے ریویو دائر بنتا ہے یا نہیں، یا اس کو اپیل کے طور پہ سنا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اٹارنی جنرل نے پھر یہ بھی کہا کہ یہ تمام درخواستیں جو ہیں یہ قابل سماعت نہیں ہیں، جو درخواستیں پارلیمنٹ کے اس منظور شدہ قانون کے خلاف تھی یہ قابل سماعت نہیں ہیں، اور کچھ اصول جو سپریم کورٹ نے اپنے فیصلوں میں 9 اصول طے کیے ہیں، اور صرف ان اصولوں کے مد نظر رکھ کے سپریم کورٹ پارلیمنٹ کے کسی بھی بنائے گئے قانون کو کالعدم کر سکتی ہے یا اس کو برقرار رکھ سکتی ہے۔ اس میں سب سے اہم اصول یہ ہے کہ آئین کے تحت پارلیمنٹ کا بنایا گیا ہر قانون جو ہے وہ سپریم کورٹ پابند ہے کہ وہ اس کو یہ تصور کرے کہ وہ آئین کے مطابق ہے، اور پارلیمنٹ نے آئین کے مطابق ہی اس قانون کو منظور کیا ہے جب تک اس کے منافی کوئی چیز ثابت نہ ہو جائے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ جو قانون ہے اس کی ایک سے زیادہ طریقے سے بھی تشریح کی جا سکتی ہیں، تو قانون کو اس طریقے سے تشریح کی جانی چاہیے کہ بجائے اس کے اس قانون کو سرے سے ختم کر دیا جائے، اس قانون کی تشریح ایسے کی جانی چاہیے کہ وہ قانون بھی پارلیمنٹ کا بنایا گیا برقرار رہے، اور اس کی تشریح جو ہے وہ اس طریقے سے کی جائے کہ وہ پارلیمنٹ کے بنائے گئے قانون برقرار بھی رہے اور اس پہ عمل درآمد بھی ہو، اور اس سے کوئی غلط طور پہ متاثر بھی نہ ہو۔ اور پھر اٹارنی جنرل نے یہ بھی کہا کہ جو عدالتیں ہیں، سپریم کورٹ ہے، اس کا یہ اصول بھی ایک طے شدہ اصول ہے کہ پارلیمنٹ کے منظور شدہ قانون کی آئینی حیثیت کا جائزہ لیتے ہوئے سپریم کورٹ جو ہے وہ کسی بھی قانون کو غیر آئینی قرار نہیں دے گی جب تک اس کے لیٹر اینڈ اسپرٹ، یعنی جب تک اس آئین کے الفاظ اور اس کے جو روح ہے ان کے حوالے سے جو ہے کوئی رائے نہیں دے گی، جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ جو آئین کے الفاظ ہیں ان کی بھی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ صرف اس بنیاد پہ کہ آئین کی روح کے منافی ہے کوئی قانون، کسی بھی قانون کو کالعدم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ آئین کے الفاظ کے منافی بھی چیز واضح طور پہ ہونی چاہیے، اور صرف روح کا نام لے کر آئین جو پارلیمنٹ کا بنایا گیا قانون ہے اس کو مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر یہ بھی کہا اٹارنی جنرل نے کہ یہ جو درخواستیں آئی ہیں اس قانون کے خلاف، یہ کسی طور بھی بنیادی حقوق کے جو ہے خلاف ورزی نہیں ہے، اس میں بنیادی حقوق کے نفاذ کا معاملہ نہیں ہے، اس میں صرف ایک کویسچن آف پبلک امپورٹنس ہے، انتہائی اہم ہے، مفاد عامہ کا معاملہ ہے، تو اس میں بنیادی حقوق کے نفاذ کا کوئی معاملہ نہیں ہے، اس لیے ان درخواستوں کو مسترد کیا جائے۔ پھر یہ کہا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے درخواست گزاروں کی طرف سے کہ آئین کا آرٹیکل 184(3) میں جو ریویو دیا گیا ہے نئے قانون کے تحت، یہ فیئر ٹرائل یعنی منصفانہ ٹرائل جو آرٹیکل 10A ہے اس کے منافی ہیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا اس کے برعکس یہ جو قانون ہے یہ فیئر ٹرائل یعنی منصفانہ ٹرائل کو یقینی بناتا ہے، اور 184(3) کے سپریم کورٹ کے فیصلوں کے متاثرہ لوگوں کو بھی اپیل کا حق دیتا ہے، تاکہ ان کا ایک جو اپیل کا حق ہے اس میں وہ بھرپور انداز سے اپنے کیس کا دفاع بھی کر سکیں۔
اور پھر اٹارنی جنرل نے یہ بھی کہا کہ اس قانون سے عدلیہ کی آزادی بالکل متاثر نہیں ہوتی ہیں اور کسی صورت بھی جو سپریم کورٹ کے جو اختیارات ہیں یہ قانون جو ہے ان پہ انکروچمنٹ نہیں کرتا، ان پہ تجاوز نہیں کر رہا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس قانون میں صرف اور صرف نظر ثانی کا جو حق ہے آرٹیکل 184(3) کے تحت کیے گئے سپریم کورٹ کے فیصلوں کے خلاف، اس نظر ثانی کے حق میں توسیع کی گئی ہے، ان کو وسعت دی گئی ہے کہ اس کو تفصیل سے دوبارہ کیس کو سنا جائے یا اپیل کی طرح اس کو سنا جائے۔ اٹارنی جنرل نے پھر کہا کہ آپ ان درخواستوں کو سپریم کورٹ مسترد کر دیں۔ آخر میں جسٹس منیب اختر نے کہا کہ اگر یہ درخواستیں ہم ڈسمس کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا قانون بحال ہو جائے گا، یعنی یہ درخواستیں آرٹیکل 184(3) کے تحت ہم اگر خارج کر دیں آپ کی پارلیمنٹ کے قانون کے خلاف تو پھر تو آپ کا قانون بحال ہو گیا۔ تو کیا ان درخواستوں کے اوپر جو ریویو ہوگا وہ پرانے والا ریویو ہوگا یا پھر نئے والا ریویو جو اپیل کی طرح سنا جائے گا؟ پھر اس میں کیا سچویشن ہوگی؟ اس پہ اٹارنی جنرل نے کہا کہ جناب عام طور پہ تو ہونا تو یہی چاہیے کہ اصولی طور پہ اگر پارلیمنٹ کے کسی قانون کے خلاف کوئی قانونی اعتراض ہے جو آئین کے الفاظ کے منافی ہے تو لوگ ہائی کورٹ میں جائیں اور ریٹ میں جائیں اور پھر اس ریٹ میں آئے گئے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل بھی ہوتی ہے اور پھر اس اپیل کے بعد وہ پرانے والا ریویو ہوتا ہے۔ مگر یہ اگر فیصلہ ہوگا تو آبویسلی پھر یہ ایک لارجر بینچ کے سامنے جائے گا اور اس میں اپیل سنی جائے گی۔ اور اس پہ جسٹس منیب اختر نے بھی یہ سوال اٹھایا کہ اگر یہی معاملہ ہائی کورٹ سے آتا ہے تو اس کے بعد پھر اٹارنی جنرل نے کہا اگر یہ معاملہ ہائی کورٹ سے آتا ہے تو پھر اس پہ تو آبویسلی اپیل کا حق سپریم کورٹ میں ہوگا اور پھر اس اپیل پہ جو فیصلہ ہوگا اس پہ وہ پرانے والی ریویو ہوگی، کیونکہ جو نیا قانون ہے وہ صرف اور صرف آرٹیکل 184(3) کے تحت جو سو موٹو کے تحت جو فیصلے دیے جاتے ہیں ان فیصلوں کے خلاف جو ہے وہ ریویو کا حق دیا گیا ہے اور اپیل کی طرح اسے سنا جائے گا۔ اور اس میں اٹارنی جنرل نے یہ بھی واضح کیا کہ یہ جو پارلیمنٹ کے منظور شدہ قوانین جو ہوتے ہیں آئین کے اندر اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کے منظور شدہ قوانین کے خلاف براہ راست سپریم کورٹ میں جو ہے وہ درخواستیں ڈال دی جائیں، یہ معاملہ پہلے ہائی کورٹ میں ضرور جانا چاہیے۔ اس پہ تھوڑی کچھ دیر جب اٹارنی جنرل نے اپنے دلائل ختم کیے تو اس کے بعد الیکشن کمیشن کے وکیل جو ہے سجیل سواتی انہوں نے بھی بات کرنے کی کوشش کی، جس پہ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ تو اس معاملے میں پارٹی ہی نہیں ہیں، آپ کو ہم کیسے سن سکتے ہیں، آپ تو اپنی ایک نظر ثانی درخواست لے کے آئے ہیں۔ جس پہ اعظم سواتی نے کہا کہ میں صرف معاونت کرنا چاہ رہا ہوں اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو شاید اوور لک ہوئی ہیں اور ان پہ بحث نہیں ہوگی، جس پہ چیف جسٹس نے کہا آپ ہمیں تحریری طور پہ اپنے نقطے دے دیں۔ اس کے بعد ایڈوکیٹ بیرسٹر علی ظفر کو چیف جسٹس امرتا بندیال نے کہا جو ویڈیو لنک پہ لاہور سے موجود تھے کہ آپ کوئی ریجائنڈر دینا چاہتے ہیں، لیکن وہ بیرسٹر علی ظفر کا ریجائنڈر کم اور ری ہیئرنگ زیادہ تھی۔ انہوں نے اٹارنی جنرل کے جتنے بھی دلائل تھے ان میں جو ہے وہ سوراخ کرنا شروع کیے اور کہا کہ یہ 184(3) کے تحت جو ہے یہ جورسڈکشن ایکسپینڈ جو کی گئی ہے کرنے کی بات نئے قانون کے ذریعے کی جا رہی ہے۔ اصولی طور پہ یہ بات تو درست ہے، مگر اور یہ بات بھی درست ہے کہ آئین جو ہے ایک لیونگ آرگومنٹ ہے، اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، مگر جو یہ جو ریویو کو اپیل میں بدلا گیا ہے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا پارلیمنٹ آئین میں ترمیم کے بغیر ایسا کر سکتی تھی یا نہیں؟ تو علی ظفر نے اٹارنی جنرل کی اس دلیل کو جو ہے مخالفت کی اور انہوں نے کہا کہ اصل ایشو یہ ہے کہ پارلیمنٹ نے آئین میں ترمیم کے بغیر یہ کیسے کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ جو جہاں تک جورسڈکشن کا تعلق ہے اور اختیار کا تعلق ہے، اٹارنی جنرل کا یہ کہنا کہ جو لارجر بینچ بنے گا وہ خود طے کر سکتا ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو ہم نے ریویو کے طور پر سننا ہے، پرانے ریویو کے طور پہ یا نئے ریویو اپیل کی طرح سننا ہے۔ تو علی ظفر کا کہنا تھا یہ اس کا تعلق تو دائرہ کار سے ہے، جورسڈکشن سے ہے، اور جورسڈکشن ایک چیز ہے اور اختیار دوسری چیز ہے، یعنی جو پاور ہے وہ اور چیز ہے اور جورسڈکشن ایک چیز ہے۔ اگر آپ کے پاس جورسڈکشن ہی نہیں ہے تو آپ پاور کیسے اختیار کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے بیرسٹر علی ظفر نے اٹارنی جنرل کی اس دلیل سے یا اس سجیشن سے ایگری نہیں کیا کہ جو لارجر بینچ بنے گا
وہ لیو ٹو اپیل کی طرح لیو ٹو ریویو کے طور پہ وہ یہ طے کرے گا کہ یہ کیا اس کو اپیل کے طور پہ سنا جا سکتا ہے یا نہیں. تو علی ظفر نے کہا کہ جب کسی چیز کی جورسڈکشن ہی نہیں ہے تو پھر وہ کیسے یہ فیصلہ لارجر بینچ کرے گا کہ اس کو ہم نے پرانے ریویو کی طرح سننا ہے یا نئے ریویو جو کہ اپیل کی معنی سنا جانا ہے اس طرح سننا ہے. تو بہرحال بیرسٹر علی ظفر کو نے یہ بھی اٹارنی جنرل کی اس دلیل کو بھی غلط قرار دیا کہ آرٹیکل 184(3) جو ہے وہ اس پہ بحث نہیں ہوئی تھی پارلیمنٹ میں. انہوں نے کہا بالکل اس پہ بحث ہوئی تھی اور بڑے بڑے قانون داروں کی اس پہ بحث ریکارڈ پہ بھی موجود ہے. یہ بات بھی کہنا غلط ہے. اور بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ جو اٹارنی جنرل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ 1843 پہ بھی بحث نہیں ہوئی تھی تو اسی لیے اب اگر اس قانون کے اوپر اعتراض آتا ہے کہ اس قانون کو بناتے ہوئے بھی بحث نہیں ہوئی تو اس قانون کو بھی اسی طرح ایکسیپٹ کیا جائے جس طرح 184(3) کے اوپر بحث نہ ہونے کے باوجود بھی اس کو آج تک ایکسیپٹ کیا جاتا ہے اور اس کے تحت اختیارات کا استعمال کیا جاتا ہے. اب آخر میں دلچسپ بات یہ ہے کہ جو بیرسٹر علی ظفر ہیں ایک تو ان کو پہلی بار جب ہیرنگ ہوئی تھی تو ویسے ہی بلا لیا تھا, وہ فریق ہی نہیں تھے اس کیس میں اور ان کے دلائل سنے گئے تھے باقاعدہ. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے اٹارنی جنرل کی موجودگی میں بیرسٹر علی ظفر نے یہ بھی کہا تھا کہ میں اس میں فریق نہیں ہوں, مگر اس کے باوجود جو اصل درخواست گزار ہیں وہ بیرسٹر علی ظفر کے دلائل کو اڈاپٹ کرتے رہے ہیں. تو جس پہ عدالت میں کافی ایک مزاح کا ماحول بھی پیدا ہوا اور اٹارنی جنرل بھی اس بات پہ ہنسے کہ جو ایک بندہ فریق ہی نہیں ہے اس کے دلائل کو درخواست گزار اڈاپٹ کر رہے تھے. مگر اس کے بعد بیرسٹر علی ظفر نے باقاعدہ فریق بننے کی درخواست دی اور فریق بنے, ان کے دلائل بھی سنے گئے, بلکہ ایک بار بھی نہیں 2 بار سنے گئے اور اس ساری سماعت کے بعد یہ فیصلہ محفوظ ہو گیا. سب سے اہم نکتہ یہ بھی ہے کہ یہ جو 3 معزز ججز ہیں, چیف جسٹس عمرتا بندیال, جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر, یہ تینوں ججز اس 8 رکنی بینچ کا بھی حصہ ہیں جس نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو پہلے والا قانون معطل کر رکھا ہے اور جس کے اندر چیف جسٹس کے بینچ بنانے کے اختیارات کو بھی ڈال دیا گیا تھا جس قانون میں کہ وہ 3 رکنی کمیٹی کے اکثریتی فیصلے سے مشروط ہوں گے. تو اب اگر یہ 3 ججز اس معاملے میں اپنا فیصلہ سنا دیتے ہیں تو یہ قانون جو ہے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے قانون کے بھی ایک حصے کو دہرا رہا ہے جس میں جو ریویو کے لفظ کی جگہ لفظ اپیل ہی ڈال دیا گیا تھا. اس میں تو ریویو کا لفظ برقرار رکھا نا, صرف دائرہ کار بڑھا دیا گیا. تو اگر یہ 3 ججز اپنا مائنڈ اس فیصلے میں دے دیتے ہیں کیونکہ آج فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے اور آپ کو پتہ ہے جب چیف جسٹس عمرتا بندیال کچھ فیصلے محفوظ کرتے ہیں تو وہ ایک قسم کا حنوط ہو جاتے ہیں, پریزرو ہو جاتے ہیں, ریزرو بھی ہوتے ہیں مگر پریزرو بھی ہو جاتے ہیں. تو اگر ان 3 ججوں نے اپنا مائنڈ اس ریویو ایکٹ میں دے دیا تو یہ ایک دلچسپ صورتحال پیدا ہوگی کہ وہ 8 رکنی بینچ جو ہے اس بینچ کا حصہ ہوتے ہوئے یہی 3 جج جو ہیں کیا دوبارہ اس پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں بھی اپنا فیصلہ سنائیں گے اور کیا پھر یہ اس 8 رکنی بینچ میں بیٹھ پائیں گے اگر اس 3 رکنی بینچ کے طور پہ انہوں نے اپنا مائنڈ دے دیا پارلیمنٹ کے بنائے گئے ایک ایسے قانون کے بارے میں کہ جس قانون کا کچھ حصہ ایک دوسرا قانون کا بھی ہے اور اس کے اوپر ایک 8 رکنی بینچ بنا ہے جس میں یہ 3 ججز بھی حصہ ہیں. یہ بھی ابھی آنے والے دنوں میں ہمیں پتہ چل جائے گا. ایک اور فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے مگر بظاہر جو قانون ہے وہ غیر محفوظ ہے. مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنا اجازت دیجیے. اللہ حافظ.